आबिद परली साइड दे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाइस चांसलर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रेजुएट्स, PhD डिग्री होल्डर्स, सब आपके टीम, फैकल्टी, स्टाफ, आज के मैनेजमेंट, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया। मुझे तो BC साहब ने एक अच्छी बड़ी स्पीच लिख के दी थी, लेकिन मैं क्योंकि नालायक सा स्टूडेंट हूँ, जो दिल में बात आए वो करता हूँ, पढ़ा लिखा कर नहीं सकता। और मेरे लिए इससे ज़्यादा एजाज़ की बात शायद कभी हो कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ आपके दरमियान में बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, और उस इदारे में खड़े होकर जो आज पूरी दुनिया में जिसको लोग जानते हैं, पंजाब में जो हर लिहाज से नंबर 1 है, खा माहौल हो, खा फैकल्टीज हो, खा लोगों के एक रेपुटेशन के बेस पे, जो मैं अक्सर पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ, सरगोदा यूनिवर्सिटी का एक नाम है। और पंजाब में जो डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि हम 2nd नंबर पे हैं, लेकिन यकीन जानिए मैंने आज तक सरगोदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी दुनिया में किसी के नेगेटिव रिमार्क्स नहीं सुने। और ये हमारे लिए एक एहसास की बात है कि जब हम पूरी दुनिया में किसी जगह जाते हैं तो हमारे इलाके का जो सबसे बड़ा इदारा है, अगर उसके बारे में कोई अच्छे अल्फाज बोले तो हमारा भी सर फख्र से बुलंद होता है। मैं आपको एक तरफ फिर मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन मुबारकबाद के साथ साथ हम, क्योंकि इस इलाके से एक देहाती इलाका, एग्रो बेस डिस्ट्रिक्ट है ये, और इस डिस्ट्रिक्ट, ये वाइड डिस्ट्रिक्ट है जिसका शहर भी एग्रो बेस, जिसकी इकॉनमी भी 80% तकरीबन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और बड़े दूर दराज इलाकों से आए हुए स्टूडेंट्स हैं। पहले ये कभी गवर्नमेंट कॉलेज होता था, तो उस वक्त भी इसका एक नाम था। मेरे ख़ानदान के बहुत सारे अफराद इस कॉलेज से तालीम याफ्ता हुए थे। फिर 2002 में यूनिवर्सिटी बनी, और आज 2024 में, और एनरोलमेंट के हिसाब से मैं डॉक्टर साहब पढ़ रहा था कि 4000 से शुरू होकर आज 27,000 तक आप पहुँच गए। इतने सालों ये एक हवाले से एजाज़ की बात भी है, लेकिन एक परेशानी की बात भी है कि इतने हर साल फारुल तहसील, इतने लीडर्स, इतने स्कॉलर्स, और सबसे जो मुझे खुशी है वो बेटियों के हवाले से, फीमेल्स के हवाले से मेजॉरिटी आ, क्योंकि मैं अपने घर में भी अपनी बहनों से नालायक था, और मेरे बच्चों में भी मेरी बेटी ही लायक है। तो मेरे खानदान में 8 डॉक्टर्स हैं फीमेल, और मेरे 1 के 2 हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज की जो कुछ एक अच्छी बात है, इस मेल डोमिनेट सोसाइटी में, इस मेल डोमिनेट के जो कल्चर है हमारा, मैंने सियासत में देखा है कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए कितनी मुश्किल होती है सियासत। मैंने नौकरी में भी देखा है कि ये इस मुआशरे में बड़ा मुश्किल है। यकीन जानिए मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज डिग्री की, और इस घुटन के माहौल में ये बहुत बड़े एजाज़ हैं। लेकिन मेरी आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट भी है, एक तालिब इल्म होने के नाते से, एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते से, कि आप लीडर्स हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि कल को आपने इसी जगह होना है, आप इससे भी आगे इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन इस मुल्क में, इस मुआशरे में कोई भी आप एजुकेशन लेते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सी डिग्री काबिल कबूल है, कौन सी आगे जाके हम किस फील्ड में। यकीन जानिए आज अगर आप मुआशरे में आप घूमे फिरे तो सबसे ज्यादा जिस चीज में बैंकरप्सी है, जिसमें कैतुर रिजाल है, जिस चीज में नायाबी है, वो सिर्फ करैक्टर की है। करैक्टर, ऑनेस्टी,
کی بنیاد ادب کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اور یقین جانے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, لوگ پیسہ تو کما لیتے ہیں, شارٹ کٹ سے بھی کما لیتے ہیں, کئیوں کو وراثت میں مل جاتا ہے, کئیوں کا کوئی جیک پاٹ لگ جاتا ہے, لیکن کریکٹر بنانا, پھر سنبھال کے چلنا, پھر نسلوں تک اس کو ڈیلیور کرنا, یا نسلوں کا ملا ہوا کریکٹر اس کو آگے لے کے چلنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بڑی نایاب چیز ہے. لیکن اگر آپ اسے کبھی کمپیرزن کریں کریکٹر کا اور ویلتھ کا, کریکٹر کا اور شان و شوکت کا, اقتدار کا, تعلیم کا, عہدوں کا, تو یقین جانے کریکٹر بہت وزنی چیز ہے, کریکٹر بہت بھاری چیز ہے. تو آپ ماشاءاللہ فیوچر کے لیڈرز ہیں, تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم نے صرف ڈگریاں نوکریوں کے لیے ہم موسٹلی, لیکن وہ زمانہ چلا گیا. اب بچے, میں پڑھ رہا تھا کہ نرسنگ سکول کا, یقین جانے پاکستان میں پچھلے 5 سالوں سے بیرون ممالک سے جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ آئی ہے وہ نرسنگ کی آئی ہے. 1 لاکھ نرس کی اوورسیز سے ڈیمانڈ ہے, اور پاکستان میں تو اپنے بھی پورے نہیں ہو رہی نرسز. یہ سٹاف, یہ ایجوکیشن, اتنی اس میں کمی ہے. اور مجھے خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب, اور ایگریکلچر کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا, اللہ کرے کہ آپ کا جو گول ہے, جو ایم ہے, وہ پورا ہو, اور انشاءاللہ ضرور ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی, اکثر لوگ پاکستان کا گلہ کرتے ہیں, ہے گھٹن کا ماحول بھی ہے, ذہنی آزادی بھی بڑی محدود ہے, شخصی آزادی بھی بڑی محدود ہے, طبقاتی فرق بھی ہے, لیکن کبھی اس کا موازنہ آپ باہر کے ممالک میں جا کے کریں تو یقین جانیے پھر بھی ہم پاکستان والے بڑے خوش قسمت ہیں. کئی معاملوں میں پاکستان میں کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا, اللہ کے فضل سے کوئی سفید پوش ہوگا, مشکل حالات میں ہوتے ہیں لوگ, لیکن جتنی چیریٹی جتنی ہمارے اس ملک میں لوگ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہی ایک آپٹیمسٹک اپروچ ہونی چاہیے, اور ان چیزوں کو سوچیں تو پاکستان انشاءاللہ عظیم ضرور بنے گا. اور ہماری جو ہسٹری لوگ پڑھ رہے تھے, ہم بھی مطالعہ پاکستان ہم نے بھی پڑھی, اور مطالعہ پاکستان اب جا کے پتہ چلا ہے کہ یار ہم نے تو آدھا جھوٹ ہی پڑھا ہے. اب 50 سال 49 سال کی عمر میں کہ اصل ہسٹری جو ہے وہ تو پتہ نہیں, کبھی سنا تھا کہ بادشاہ سلامت درباروں میں ہسٹریاں لکھی جاتی تھی, لیکن میری آج کی فیکلٹی سے, آج کے اس پڑھے لکھے جو پالیسی میکنگ ہے, جو میں ان سے آج کی گزارش کروں گا, کم از کم ان بچوں کو ہسٹری تو ٹھیک پڑھا دیں, اور ہسٹری ٹھیک پڑھائیں گے ہم تو یہ معاشرہ ضرور آگے جائے. کیونکہ ہمیں بائی ڈیزائن, میں نے سیاست میں بھی دیکھا, میں نے عام معاشرے میں بھی دیکھا کہ پاکستان کو بائی ڈیزائن تفرقہ بازی کی طرف, ذات برادریوں کی طرف, ان چیزوں میں جان بوجھ کے الجھایا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو اسی چیز کی پڑی رہے کہ کہاں مسجد بنانی ہے, کہاں نہیں بنانی, کس میں پڑھنی ہے نماز, کس میں نہیں پڑھنی, وہ تیری ذات برادری وہ ہے, وہ تو گوندڑ ہے, تو ارائی ہے, تو جٹ ہے, تو فلانا ہے, اسی میں الجھا رہا ہے. کبھی سوچ نہ کہ اس سے آگے تیرا مقصد کیا ہے, تو نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کیسے کرنا ہے, تاکہ اس طرف ہم سوچیں نہ. یہ بائی ڈیزائن ہے, میرا اس میں بڑا پختہ ارادہ ہے, جان بوجھ کر, لیکن یہی آپ کا اصل ٹارگٹ ہے, یہی آپ کے چیلنجز ہیں, انہی چیلنجز سے آپ نے نمٹنا ہے, اور وہ آپ نمٹ سکتے ہیں. میں آج جو نئی جنریشن ہے جو اس وقت کہتے ہیں جی 59% ہے, میں سمجھتا ہوں یہ 70% انشاءاللہ ہو جائے گی اگلے چند دنوں میں, چند سالوں میں. تو آپ دیکھیں گے یہ جنریشن جو آپ ریسرچ کر کے جو اس کے پاس نالج ہے, لیکن ہمیں ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ہمیں تھوڑی سی بردباری کی ضرورت ہے, تھوڑے سے تحمل مزاجی کی ضرورت ہے, دوسروں کی رائے سنیں, اپنے رائے دیں, لیکن ضروری نہیں کہ اگلے کی رائے کا جواب تلخ آپ دیں, اگلے سے بھی نرم دیں آپ. اور یہ تھوڑی سی برداشت ہمیں اس معاشرے میں پیدا کرنا, یہ اسٹوڈنٹس کا کام ہے. ٹیچرز کا کام تو ٹھیک ہے, یا بندہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے یا ٹیچر سے کھاتے ہیں, لیکن اصل تو اب اگلا ٹارگٹ تو آپ کو, چیلنج تو اب آپ کے اور ہمارے سامنے ہے, اور ہم نے اسے نپٹنا ایسے ہی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ تھوڑا سا بہتر کریں گے. تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ سرگودا جیسے شہر میں بیٹھ کے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بڑا مشکل ہے, بچیوں کا گھروں سے نکلنا, والدین کس مشکل حالات سے پڑھاتے ہیں, اور یہ تو مشکل بھی نہیں ہے. میں یقین جانے جب میں پرائمری میں گیا تھا
مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے درزی سے میری ماں نے مجھے بستہ سلوا کے دیا اور یوریا کی بوری ہمارے گھر میں تھی. تو میں کیونکہ زمینداروں کا بیٹا تھا تو وہ جو کھاد کے بعد بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں تو بوری دھو کے یوریا اپنے بیگ میں ڈال کے میں پہلی دفعہ اسکول گیا تھا اور اسی یوریا کی بوری پہ بیٹھ کے پڑھا تھا. پھر 85 میں ٹاٹ آ گئے, میں نے اس گنیے کے ٹاٹ میں بھی بیٹھ کے پڑھا. پھر 86 میں ڈیسک آئے تھے, 87 میں پھر ڈیسک پہ بھی بیٹھا. پھر جب ایف سی کالج میں گئے بڑے بڑے ٹیچر سے مجھے آج بھی یاد ہے, وہ میرے پروفیسر سے ڈاکٹر زاہد صاحب, عابد قریشی صاحب, ایسے ایسے عظیم ٹیچر سے ہم نے سیکھا ہے. پھر یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں بھی گئے تو کمال کے لوگوں سے واسطہ پڑا اور آج بھی ان کا احترام کرتے ہیں. بدقسمتی سے آج کیونکہ اس کارپوریٹ ایجوکیشن نے ٹیچر کا احترام تو کام کر دیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر والدین کے ساتھ کسی کا احترام ہم پہ واجب ہے تو وہ ٹیچر ہے. اگر ٹیچر کا احترام کرتے رہیں گے تو یقین جانیے اس دنیا میں بھی اجر ملے گا, آخرت میں بھی اجر ملے گا. تو میری آپ سے ڈاکٹر صاحب بجٹ میں نے آپ کا جو پڑھا ہے تھوڑا سا جو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ بجٹ کم ہے. میڈیکل کالج بھی ہم نے بڑی مشکل سے بنوایا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں اور بدقسمتی سے یونیورسٹی سے چھین لیا گیا. لیکن اللہ کا فضل کر میں آپ سے یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی حالات نے اجازت دی, حالات ٹھیک ہوئے تو یہ میڈیکل کالج واپس اس یونیورسٹی کے پاس ہے اور ضرور آئے, کیونکہ اس یونیورسٹی کے کا ہی حق ہے اس کے اوپر, کسی بیوروکریسی کا حق نہیں ہے چلانا. جو ایک یونیورسٹی کی مینجمنٹ چلا سکتی ہے, میں آج بھی اس چیز پہ میرا پختہ یقین ہے کہ وہ بابو بیٹھا ہوا لاہور میں یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا اس میڈیکل کالج کو نہیں چلا سکتا. جو ایک اچھا ڈاکٹر چلا سکتا ہے, جو اچھا وائس چانسلر چلا سکتا ہے, جو ایک اچھا آپ کا ہم منصب چلا سکے گا. تو انشاءاللہ تعالی چیلنجز بہت ہیں لیکن ہمارا ارادہ بھی ذرا مضبوط ہونا چاہیے. تو میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا. میری لائف میں یہ مومنٹس ایک زندگی کا سرمایہ رہیں گے. میں آنریبل گورنر صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہے, انہوں نے مجھے اپنی طرف سے بنایا, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کی مینجمنٹ کو, آپ کے جتنی ٹیم ہے, جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیم جو یونیورسٹی چلانے میں یا اس ایونٹس کو مینج کرنے میں, میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. بڑی مہربانی. پاکستان.